बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि पार्टी की सियासत किस रुख की तरफ बढ़ रही है, पार्टी के अंदरूनी खिलफशार की क्या वजह है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के माबैन बढ़ते हुए इख्तलाफात पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों इत्तहादी आपसी मसाइल मुज़ाकराती अमल के साथ हल करने में क्यों नाकाम हैं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह फ़लस्तीनी नहीं हम आजमाइश के दौर में जी रहे हैं। आज इंतखाबात 2024 को एक साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात में किसी सूरत कमी होती दिखाई नहीं दे रही। पार्टी कायदीन का बयानिया भी समझ से बालातर है। पार्टी लीडरशिप अपनी ज़ाती पोजीशन मुस्तहकम करने में मसरूफ़ है। पार्टी कायदीन एक दूसरे पर कॉम्प्रोमाइज्ड होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात पार्टी कायदीन के लिए सबसे बड़ा एजेंडा बना हुआ है। जिनकी मुलाकात होती है वो खुश दिखाई देते हैं और जिनकी मुलाकात नहीं हो पाती वो दूसरों पर कॉम्प्रोमाइज्ड होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। तमाम सियासत का मरकज़ अडियाला जेल बन चुका है। पार्टी की अंदरूनी तकसीम की बदौलत आज पार्टी के तमाम अहम ओहदे मुतनाज़े हो चुके हैं। पार्टी कौन चला रहा है किसी के इल्म में नहीं। हुकूमत के खिलाफ सियासी हिकमत अमली तैयार करने की बजाय पार्टी आपसी लड़ाई में मसरूफ़ है। बानी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पार्टी की क़यादत तब्दील कर चुके हैं और ऐसा मालूम होता है कि जल्द ही मरकज़ में भी कायदीन तब्दील हो सकते हैं। मरकज़ी कायदीन में चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे नुमायां हैं। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी तकसीम पर अपोजिशन की दीगर जमातों के रद्द-ए-अमल पर बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान पहले ही कह चुके हैं कि पीटीआई का मसला ये है कि अगर मैं बात करूं तो किससे करूं, जबकि अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पीटीआई को अपनी सोच तब्दील करना होगी। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान पार्टी नए इंतखाबात, हुकूमत की तब्दीली और 2024 के इंतखाबात के अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट चुकी है और पार्टी अपनी तमाम तर तवज्जो बानी तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ के हुसूल और मुखालिफाना माहौल में सियासी मकाम के दोबारा हुसूल पर मरकूज़ करना चाहती है। पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? क्या पार्टी की मौजूदा सियासत पर तब्दील हो चुकी है और क्या मरकज़ में लीडरशिप की तब्दीली भी ज़ेर गौर है? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वकील बानी तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, हमें कोई कहीं बयान नज़र नहीं आता कि इस वक्त ये टॉपिक मुल्क में चल रहा है, इस पर क्या हमारी स्टेटमेंट है, हमारी पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है। हमें ये ज़रूर नज़र आता है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर ने दूसरे को गद्दार कहा, दूसरे ने कहा इसका नाम निकाल दो, खान साहब से इसकी मुलाकात न कराओ। ये चीज़ें बंद नहीं हो सकती क्या पार्टी में? इन चीज़ों को बंद होने की अशद ज़रूरत है और पिछली मुलाकात में इमरान खान साहब ने इस पे और उससे पिछली मुलाकातों में भी काफ़ी सख्ती से इस चीज़ को मना किया और फ्रैंकली इस वक्त ज़रूरत जो है वो फोकस होने की है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक काबिल अमल और इफ़ेक्टिव पोलिटिकल लाएअमल देने की। अनफॉर्चुनेटली पार्टी में इस वक्त कोई ऐसी जो लाएअमल है उसका फुकदान है। जब हम ये बात करते हैं तो हमारे अक्सर दोस्त नाराज़ होते हैं कि शायद ये लीडरशिप पे तनकीद है। ये तनकीद नहीं है। जो मामलात पे गुफ्तगू होती है, जो कि होनी भी चाहिए, ज़ाहिर है, जिस तरह से पीटीआई को कॉर्नर किया जाता है, जिस तरह से उनके कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को, इमरान खान साहब उनकी फैमिली को, ख़ासकर बहनों से मुलाकात वाले मामले को जिस तरह से हुकूमत ट्रीट कर रही है, ये बदतरीन फस्तायत है, बदतरीन जुल्म है। इससे बड़ी ज़्यादती हो नहीं सकती। किसी भी जगह दुनिया में इस तरह से नहीं होता। इस चीज़ को गुफ्तगू करते हैं हम, लेकिन ये सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है। बीमारी की जड़ ये है कि इसका इलाज कैसे शुरू। देखिए, इमरान खान साहब बिहाइंड द बार्स है। आपको तारीख रिसेंटली जो 20-25 साल की तारीख है, मुशर्रफ साहब के दौर में जब नवाज शरीफ अंदर थे तो उनकी टीम जो थी बाहर, दे सक्सेसफुली पुल्ड हिम आउट और वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद जब बाजवा साहब के साथ
پڑا ہوا اور عمران خان صاحب کے دور سے پہلے وہ تو کنٹینیو کر رہے تھے سوری، تو اس میں بھی وہ باہر جانے میں کامیاب ہو گئے. اب ہمارا جو جہاں پہ ہم فیل ہو رہے ہیں، میں بس یہ کارکن بات کر رہا ہوں یا ایک پولیٹیکل اینالسٹ بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ حکمت عملی ابھی تک نظر نہیں آتی. باقی لیکن وہ کس کی طرف سے ہونی ہے؟ یہاں پہ لگتا تو یہ ہے کہ ایک بندے کا دھیان اس چیز پہ ہے کہ بھائی یہ لسٹ ہے، یہ لوگ ملاقات کریں گے نہیں کریں گے، مطلب سارے کا سارا فوکس صرف خان صاحب سے ملاقاتیوں پر ہے، کس کی ہونی ہے کس کی نہیں ہونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ان ملاقاتوں میں جو وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کبھی بھی کنٹرول ہم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ خان صاحب کے ہاتھ سے سائن کی ہوئی لسٹ بھی جو ہے وہ جیل اتھارٹیز کبھی نہیں مانتی تھی، اپنی مرضی سے بندے. بس اوقات میں بھی باہر کھڑا رہا ہوں، میرے جونیئر چلے جاتے تھے. آپ کے بھی ٹیوزڈے کو جب باقی لوگ اریسٹ ہو رہے تھے آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ کے لوگوں نے آپ پہ بھی کمپرومائز ہونے کا الزام لگایا، کیونکہ جس کی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں وہ ہی از کمپرومائز. ان کا یہ جو تاثر ہے وہ کیوں ہے؟ آپ کو وجوہات دیکھنی ہوتی ہے نا، اس پہ غصہ کرنے والی بات نہیں. جب بہنوں کی ملاقات نہیں ہوگی، میرے سمیت 5 وکلا اندر جائیں گے تو پھر ظاہر وہ اعتراض کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ہیں کہ جو فیملی کی ملاقات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں. تو اس کی وجہ ہے، تو اس پہ سیخ پا ہونے کی یا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ کی ملاقات کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ سوال تو اٹھاتے ہوں گے نا کہ بھائی فیصل چودھری کی ہر دفعہ ملاقات کیسے ہو جاتی ہے؟ ہر دفعہ نہیں ہوتی. ایک تو 5 ہفتے کے بعد گیپ کے بعد کیا تھا تو وہ پھر جانے بھی دیتے ہیں. دوسرا ہم سینئر کونسل عمران خان صاحب کو، میں کونسل ہوں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی ہے، ان کے لیگل ایشو سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں نے کبھی انڈلج ہوا ہوں. تو عمران خان صاحب جس طرح کی پرسنالٹی ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، وی آل نو ہم، جن کو نہیں ملنا ہوتا تو وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں مل سکتے. اچھا، لیکن یہ اوبیسلی مرکز میں یہ ایشوز اب زیادہ آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو ایک گنڈا پور صاحب کا گروپ نظر آتا ہے، ایک جنید اکبر کا نظر آتا ہے. وہ تیمور جھگڑا کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی، آپس میں ہی لگے ہوئے. پنجاب کی لیڈرشپ جو کہ اوبیسلی کافی عرصے سے میں غائب نظر آ رہی تھی، وہاں پہ بھی تبدیلی آ گئی. سو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی سلمان اکرم راجہ کو یا چیئرمین کو چینج کیا جا سکتا ہے، بیرسٹر گوہر کو. ان کی بھی تبدیلی ہے ممکن؟ دیکھیے، تبدیلی سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی، ظاہر ہے جو اسٹریٹجی دینی ہے وہ تو لیڈرشپ نے دینی ہے نا، اور جنرل سیکرٹری اور چیئرمین جو ہیں وہ مین پیوٹ ہوتے ہیں. دیکھیے، چیئرمین کو ہمارے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، ان کا مختلف ان کو نیم کالنگ بھی ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ ان میں ایک ایج ہے. آپ ایک پیور پولیٹیکلی دیکھیں تو وہ اپنی مخالفانہ رائے سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ ان کے منہ پہ بھی سخت بات کر لیں، وہ آپ کو ایک ریزن دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ اور وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ کبھی بھی، بلکہ عمران خان صاحب نے جو پریویس ملاقات ہوئی اس سے اسپیسیفکلی کہا کہ یہ ڈسپلنری نہیں ہو سکتا پولیٹیکل پارٹی جو ریجمنٹیشن آف ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امپوز نہیں کر، ایک آرڈر امپوز نہیں ہوتا. پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہیں اس میں لوگ مختلف ہوتے ہیں، ہر کسی کی اپنی یوٹیلیٹی ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی افیکٹونیس ہوتی ہے. آپ اس میں لوگ بہادر بھی ہوتے ہیں، بزدل بھی ہوتے ہیں، اس میں ایماندار بھی ہوتے ہیں، کچھ گولی دینے والے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، کچھ جو ایسے بھی ہوتے ہیں. سو جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے ویسے ہی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، وہیں سے آتے ہیں نا لوگ. تو عمران خان صاحب کا جو ایک اورا ہے پی ٹی آئی میں، وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب واحد شخصیت ہیں جو کہ نیریٹو بھی دیتے ہیں، اور نیریٹو دینے کی وجہ سے وہ وار آف نیریٹو جیت رہے تھے. اب کچھ ہمارے دوست ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ نیریٹو پہ کمپرومائز کر کے شاید اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرنے پہ تیار ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے، آپ کو پولیٹیکل دباؤ بڑھانا پڑے گا. عمران خان صاحب کا 5-4 ہفتے جو بیچ میں سے نہیں آیا ہے بیان، اس کے بعد سختیاں بڑھی ہیں. سو یہ اس کا مظہر ہے کہ آپ کو جو ایک پولیٹیکل مقابلہ ہو یا کوئی بھی مقابلہ ہو تو لڑنا تو پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن اس وقت پارٹی کے اندر نیریٹو، بیانیہ کون تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ کس کو لگتا ہے کہ ہاں اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم شاید، ظاہر ہے وہ لوگ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، جنہوں نے کنسنٹ بھی دی ہے، یا ان کے جو لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں بظاہر کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا پوسچر ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں تو
اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا مائٹ کا مقابلہ کر رہا تھا نا، اور اس چیز کو اب اندر جو ہے پارٹیز کے اندر دوسری انیبلٹی ہے، انیبلٹی ٹو چاک آؤٹ اے کاؤنٹر نیریٹو. اب مجھے اب جیسے 4-5 ہفتے نہیں آیا عمران خان صاحب کا موقف، تو جب عمران خان صاحب کا موقف آیا تو دوبارہ ریلیونسی ہوئی نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا، اور بینگ ہیڈ آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی، اس کو جو ہے عمران خان صاحب کی رائے باہر آنا، اس پہ قطعی کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے، کوئی آئینی قانونی قدغن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایشو پہ اسٹیٹمنٹ دینا کوئی بھی ملکی ایشو ہے ایک اور چیز ہے، بٹ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک نکلتا ہے جیل سے ملاقات کر کے، وہ خان صاحب سے منسوب کر کے ایک بیان دے دے، خان صاحب نے مجھے یہ ٹاسک دیا، دوسرا کہے کہ خان صاحب نے مجھے یہ کہا ہے، خان صاحب نے کہا ایسے کر دو. سو یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے کہ جی بھائی بیانیہ تو ایک رکھو، بات تو ایک رکھو، خان صاحب سے منسوب کر کے متضاد بیانات دیے چلے جا رہے ہو. اب گزارش ہے جی کہ یہ چیزیں جو کرنے والی ہیں، یہ تو اب ایک جو بندے اندر جاتے ہیں تو ان میں بھی کوئی فہم و فراست ہوتی ہے، کوئی ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بات میں ایک ٹویٹ بھی آتی ہے، وہیں سے ان کے سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ دیکھتی ہے. تو دیکھیے جو خان صاحب کے نیریٹیوز ہیں، یہ خان صاحب خود نیریٹیو دیتے ہیں. اب جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو کاؤنٹر نیریٹیو جو ہے یا تو پارٹی افیکٹولی دے، وہ تو دے نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر پارٹی میں سے کوئی بھی شخص میرے سمیت یہ سمجھتا ہے کہ ہم اتنے ان کو وہم ہے کہ ہم اتنے اہم ہیں کہ ہماری بات کو ورکر سنے گا، تو نہیں سنے گا. اب جیسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چاہے وہ میں ہوں، چاہے کوئی اور ہو، ان کو ہم سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے. ان کو مطلب ہے عمران خان صاحب کے پیغام سے، عمران خان صاحب کا پیغام کیا باہر آتا ہے. تو جو ظاہر اقربا ہیں، جو عزیز ہیں، بہنیں ہیں، تو ان کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے یہ کہا نا، اب یہ کنٹروورشل بھی کون کرتا ہے؟ کنٹروورشل بھی پارٹی کے اندر سے لوگ کرتے ہیں جو نہیں ملے ہوتے. اب ظاہر ہے جو ملے ہیں وہ جو ہیں وہ اگر کوئی بات کریں گے تو ان کی بات کو وزن دینا پڑے گا بجائے ان کے کہ جو نہیں مل سکے. اب یہ بات مثلا میرا تو کبھی لسٹ میں بھی نام نارملی نہیں ہوتا، میں تو جیسے ہی چلا جاتا، میں بہت اگر میں بھی باہر رہا ہوں. علی ظفر صاحب، گوہر صاحب 3 دفعہ باہر کھڑا کر دیتے ہیں، ان سے بڑا ہیومیلیٹ کرتے ہیں. پہلے ہمیں ایک ایج یہ تھا کہ عدالتوں سے مدد مل جاتی تھی. اب عدالتیں بھی کمپرومائز لگ رہی ہیں، وہ بھی بنیادی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہیں. تو ایک ووٹ پیکنگ ہوگی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو وہاں پہ بھی حالات ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے. تو یہاں پہ پھر آپ کو اپنی وزڈم، اپنے طریقہ کار، اگر میں بطور وکیل اگر ساتھیہ میں جیل کا دروازہ خود نہیں کراس کر سکتا تو پھر میں نے اپنے کلائنٹ کو کیا ریلیف لے کے دینا ہے؟ دس از واٹ میکس یو. لیکن ابھی آپ نے فہم و فراست کی بات کی نا، وہ ایک پولیٹیکل وزڈم ہونا بڑا ضروری ہے، وہ اس نیریٹو کو یا کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے جس کا آپ نے ذکر کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جس طرح پنجاب میں معاملات کہتے ہیں بالکل ہی ٹھنڈے چل رہے تھے، تو شاید اب تھوڑی سی ایکٹیویٹی نظر آنا شروع ہوئی ہے، پنجاب کے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ جی عالیہ حمزہ آ گئی، کے پی کے حد تک چلے معاملات سے. آپ کو لگتا ہے یہاں مرکز میں بھی قیادت اگر چینج کر دیں، سلمان اکرم راجہ کو، بیرسٹر گوہر کو تبدیل ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دوں گا. میں اس کی میں بالکل جنرل بات ضرور کرنا چاہوں گا. ورکرز کا 4 اکتوبر اور 26 نومبر کے انسیڈنٹس کے بعد وہ لوگ جو کہ موقع پہ نہیں آئے، ایون کچھ لوگ جو موقع پہ بھی آئے ہیں، ان کے اوپر تحفظات ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے کہنے پہ باہر نہیں نکلیں گے. یہ بات فیکٹ ہے. عمران خان صاحب کے کہنے پہ نکلیں گے، ان کی بہنوں کے کہنے پہ نکلیں گے، اور ان کو بھی تھوڑا، جیسے 26 نومبر کو ہم نے سائزیبل کراؤڈ اکٹھا کیا تھا، 17 شہادتیں ہوئی ہماری. یہ 17 شہادتیں وہ ہیں جن کے ہمیں فگرز ہیں. بہت سارے لوگ تو مسنگ بھی ہیں یا جو ہے، لیکن میں 17 پہ ہی موقوف کرتا ہوں. بہت بڑا نمبر ہے. گزارش یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارا مطمع نظر پورا نہیں ہوا. عمران خان صاحب اسٹل بیہائنڈ دا بارز، ابھی بھی ان کے باہر آنے کا کوئی راستہ. نو بٹ آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ یہ جو انٹرنل فائٹس ہیں، ریفٹس ہیں، یہ خان صاحب کو باہر نکالنے کی شاید کوشش ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جب اپنی پوزیشن پارٹی میں اسٹرانگ ہو جائے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر نہیں آئیں گے آنے والے کچھ مہینوں میں یا ہفتوں میں، تو پھر آپ سب کو اس کا قیمت بھی دینی پڑے گی. آپ سب کو اس کا حساب دینا پڑے گا، بیکاز ورکر بہت بے چین ہے. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں ساتھیہ، بیکاز میں ایک تو میں ذمہ دار آدمی ہوں، لوگوں سے، عام لوگوں سے بھی میرا واسطہ رہتا ہے،
being the advocate Supreme Court, I get a chance to meet the top diplomats, journalists like you and other communities. They all ask one question. ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب باہر کب آئیں گے. اب اس پہ ورکر جو ہے وہ تھوڑا اتاولا ہو رہا ہے اور اس کی جواب جو ہے اور وہ ورکر وہ جو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب تو نہیں ملتا ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ میری پارٹی میں 10 گروپس بن گئے ہیں، 10 لوگ جو ہیں وہ 10 کو غدار کہہ رہے ہیں اور آپس میں عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ کسی کو غدار کہنا یا کسی کو کمپرومائز کہنا اور خاص کر جنرل سیکرٹری کے چیئرمین کے اوپر کہنا یا چیئرمین کے جنرل سیکرٹری پہ کہنا، لیکن آپ کا تو سب لوگ آئی تھنک میجورٹی شاید اس چیز سے آپ کی پارٹی کے اندر یہ رائے رکھتی ہے کہ بھائی اگر سلمان اکرم راجہ کی گڈ بکس میں رہو گے تو پارٹی میں رہو گے ورنہ نکال دیے جاؤ گے. نہیں، گڈ بکس اور بیڈ بکس تو عمران خان کی ہیں. فرینکلی آپ جن کو جو نئے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہوں عمران خان صاحب بھی فگر ہیں، عمران خان صاحب بھی وہاں پہ اتھارٹی ہیں. عمران خان صاحب کی دیکھیں نا، عمران خان صاحب کے علاوہ تو اب ہم جیسے جو پرانے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کافی عرصے سے 12-14 سالوں سے اکٹھے ہیں یا ان ہمارے سے بھی بہت سینئر لوگ ہیں، دے آلسو انڈرسٹینڈ. دیکھیے ایک جو پارٹی کو کامیابی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی دھرنے سے. ہمارا جو پولیٹیکل کیڈر تھا وہ اس طرح سے آیا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے. تو جو پولیٹیکل لوگ ہیں اسد قیصر صاحب جیسے لائک میں سیاسی لائمل کس کو کہتا ہوں، آئی نیڈ ٹو کلیریفائی دس آلسو. میرے نزدیک اس وقت اویلیبل آپشن صرف 2 ہیں آپ کے پاس. ایک آپشن وہ ہے جس کی ہماری پارٹی میں گنجائش نہیں ہے، بات چیت، اور عمران خان صاحب بھی اس کے ایگری نہیں کرتے. دوسرا آپشن پھر سیاسی ماحول اور سیاسی وے آؤٹ ہے، وہ ہے آپ کو جوائنٹ اپوزیشن بنانی چاہیے. وہاں سے پھر دباؤ آتا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہاں سے راستہ نکلے گا. اب ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی آپ کو وہ اپوزیشن پارٹیاں جو کہ موجودہ حکومت مطلب پیپلز پارٹی، نواز لیگ، یہ بھی ہیں. ان کو یہ لوگ جو فارم 47 کی قابض حکومت ہیں ان کے خلاف بہت ساری آوازیں ہیں. وہ آوازیں جو کہ رمضان سے پہلے اسد قیصر نے کھانے پہ دی اور ایک مشترکہ اعلامیہ آیا، پر وزیر اعظم وزیر الرحمان کے گھر پہ گئے، مولانا صاحب کے گھر پہ جانے. لیکن اب مسئلہ یہی آ رہا ہے نا کہ ان اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ لیڈرشپ، وہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. نیچرلی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو وہاں پہ وہ چہرے لانے پڑیں گے نا جن سے آپ کا ذاتی تعلق ہو، جن سے آپ کی کوئی علیق سلیق ہو. اگر آپ ایک تو نئے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے پولیٹکس کیسے. فار ایگزامپل اگر ہم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں جی کہ جس نے آنا ہے ہمارے ساتھ آ جائے، اس طرح سے نہیں ہوتا. یا آپ یہ کہیں ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہہ دے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بات ہو رہی ہے، ہم بتا نہیں سکتے، اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی ہے، اگر وہ متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہوگی تو میرے خیال میں وہ زیادہ وزن ہوگا، افیکٹو ہوگی، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی کی چانسز بن سکتے ہیں. اگر ہم عدالتوں کے اوپر ڈپینڈ کریں گے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ قانونی کیس نہیں ہے، یہ سیاسی کیس ہے. تو ان سے نبردآزما ہونے کے لیے سیاسی حکمت عملی ہی چاہیے. That's what you call سیاسی لا عمل، پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ ہونی ضروری. فیصل چودھری صاحب، thank you very much for joining us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. تحریک انصاف میں اندرونی تقسیم کی بدولت آج اپوزیشن کی سیاست ٹھنڈی پڑ چکی ہے، لیکن گزشتہ کچھ ہفتوں سے پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں مسلم لیگ نون کے اتحادی ہونے کے باوجود ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. متنازع کینالز کے منصوبے کو لے کر گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ بھر میں احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ حکومت اور حکومتی عہدیدار خاموش ہیں. گزشتہ روز چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے درجہ حرارت مزید اس وقت بڑھا دیا جب حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں، یہ نہ سننے کو تیار ہیں اور نہ ہی دیکھنے کے لیے تیار ہیں. حکومت کو مزید چیلنج دیتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم آپ کی وزارتوں کو لات مارتے ہیں، کینالز منصوبہ کسی صورت منظور نہیں ہے. حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا. میرے پیچھے فارم 47 نہیں، میرے پیچھے عوام ہیں. نون لیگ کا ہر منصوبہ عوام دشمن ہوتا ہے. جس طرح کسان کا خون چوسا جا رہا ہے سب کے سامنے ہے. سیاست اپنی جگہ، مگر مرکز کی سیاسی جماعتوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ملکی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے.
ہمیں سیاست میں دوریاں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکراتی عمل شروع کرنا دشوار ہو سکتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے مسلم لیگ نون اپنے ہی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکراتی عمل میں کیوں ناکام نظر آتی ہے؟ پیپلز پارٹی کا رویہ وفاق کے لیے کیوں تلخ ہو رہا ہے؟ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر قادر خان مندوخیل۔ بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے 4 اپریل کا آپ نے ذکر کیا تھا میرے ہی پروگرام میں، پچھلے دنوں بھٹو صاحب کی برسی پہ آپ نے کہا تھا کہ بلاول صاحب کل شاید اعلان کر دیں حکومت سے علیحدگی کا، لیکن وہ تو ہو نہ ہو، لیکن کل جو انہوں نے جلسہ کیا اس میں اس کا اندیا ضرور دے دیا ہے کہ ہاں ہم لات مارتے ہیں وزارتوں کو اور ہم اتحادی بھی نہیں رہیں گے، اگر آپ نے نہ سنا۔ بلاول صاحب نے جہاں یہ کہا کہ اس پہ وفاق ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ ایشو ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ جب ہم حکومتی لوگوں سے وزراء سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو معاملات اس ایشو پہ حل ہو گئے ہیں، طے ہو گئے ہیں معاملات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم لوگ آپس میں کر لیں گے حل۔ بہت شکریہ سعدیہ بی بی، اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ہوئے اور وہ حل ہو گئے بقول آپ کے اور ان وزیروں کا، تو میں ان نکمہ وزیروں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے، صدر آصف علی زرداری صاحب یہ اسمبلی کے فلور پہ اس کو مسترد کر رہا ہے جی، اور جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ پچھلے 4 اپریل کو بھی اعلان کیا تھا بلاول صاحب نے، کل بھی انہوں نے حکومت کو دھمکی دی ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی کی طرح بے صبرے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو حکومت نے پنجاب کی ترجمان مریم نواز صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے پیچھے لگائی، جو جھوٹ سچ اسی طرح رویہ جیسا وہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف انہوں نے اپنا ہے۔ دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب اسمبلی کے فلور پہ ہمیں یقین دہانی کرا رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب یقین دہانی کرا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے ہوگا۔ اب آپ مجھے بتا دو کہ اب ہم تو انتظار کریں کہ وفاقی حکومت یا شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی سطح پہ یہ اعلان کر لے کہ یہ کینال بنیں گے یا نہیں۔ اس کے بعد بلاول صاحب نے کہا کہ ایک لات مارنے کی دیر ہے، یہ منہ کے بل پہ گریں گے، لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم اپوزیشن کے یا یہاں جو سندھ میں ٹانگا پارٹی ہے ان کی پریشر میں آ کے اس طرح فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہم زبانی سننا چاہتے ہیں جو اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے یا ان کے بڑے بھائی ہے مریم نواز یا عظمیٰ بخاری کے جو اشتعال انگیز جو بیانات ہے اس کے چکر میں ہم نہیں کریں گے۔ ابھی 25 تاریخ کو ہمارا سکھر میں جہاں سے دریا سندھ کی انٹری ہوتی ہے وہاں پہ احتجاج ہے۔ ابھی تقریباً کل صبح سے لے کے اور ابھی تک کی خبروں کے مطابق سندھ بلوچستان راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ سندھ کے تمام وکلاء نے چاہے جس پارٹی سے تعلق ہو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، آمد و رفت بند ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کراچی سے 60-65% جو ہے نا وہ یہاں سے ریونیو جاتا ہے اور یہاں سے پورے پاکستان میں جو پورٹ میں سامان آتا ہے وہ اسی راستے سے رکتا ہے۔ ابھی پچھلے 28 گھنٹے سے یہ روڈ بند ہے اور جو اعلان کی وکلاء برادری نے کہ یہ اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک حکومت اعلان نہیں کریں گے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے سربراہ سے یا ان کے بڑے بھائی سے کہ آپ کو کہاں لے کے دیکھیں بلوچستان پہلے ہی جو دہشت گردی کے زد میں آ چکا ہے۔ ایک چیز اس کا جواب دیجیے گا، اوبیسلی کل یہ کافی دھواں دھار تقریر تھی بلاول صاحب کی اور انہوں نے کہیں پر ہی ڈنٹ مینس ہز ورڈز، بڑا کلیئرلی بول دیا کہ ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، ساتھ دیں گے، ادروائز پھر اللہ اللہ خیر صلاح، یہ خلاصہ تھا ان کی تقریر کا۔ لیکن مجھے بتائیے اس وقت سے لے کر ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے رابطہ نہیں ہوا ان سے، کسی نے ان سے بات نہیں کی ہے؟ دیکھیے نہ کرے نا بات، وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائیں گے، یہ کب تک اس طرح جھوٹ بولیں گے اپنے لوگوں کے ذریعے اور خود چھپے رہیں گے، کبھی لندن کبھی جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کا ماڈل ٹاؤن میں۔ تو یہ تو ہونا ہے، نہ تو ڈیم نے نہ تو کینال نے ایک دن میں بننا ہے، نہ حکومت نے ایک دن میں ختم ہونا ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں ٹال مٹول سے یا حکومت بنا سکتے ہیں۔ ابھی بجٹ آ رہا ہے، سب سے پہلے اگر یہ زیادہ سے زیادہ مہینہ 2 مہینے نکال بھی لے بجٹ میں کیا کریں گے، تو بجٹ میں تو ہم کلیئر کٹ جو ہے نا وہ لکیر کھینچ دیں گے، لیکن بجٹ تک بھی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ 25 تاریخ کو جلسہ ہے ہمارا جو سندھ بلوچستان سندھ پنجاب کا جو بارڈر ہے، انٹری شہر ہے سکر، اور آپ کو پتہ ہے نا سکر کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ
پانی سک کرتا ہے، یعنی جو دریائے سندھ سے، اس کا نام اسی وجہ سے سک کر رکھا گیا ہے، تو وہاں پہ ہے. اور اس کے بعد اگلا پڑاؤ یا تو کراچی ہوگا یا نواب شاہ ہوگا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی یا میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب حکومت کو ٹائم دینا چاہتی ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کر دیں. آپ کی حکومت کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. یا تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو خرید لیں، تب آپ حکومت کو قائم رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر پیپلز پارٹی کے غضب کا آپ کو سامنا ہوگا تو آپ پنجاب میں بھی نہیں رہ سکتے. وفاق تو دور کی بات ہے، سندھ میں تو پہلے سے حق نہیں ہے آپ کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اس طرح جھوٹ اور منافقت سے آپ حکومت نہیں چلا سکتے. صحیح. اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہاں سے ان کو خطرہ ہو نہ ہو، کیونکہ جیسے وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اس وقت اپنے اتحادی جماعت سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ضرور حکومت کو خطرہ ہے. اور آپ کے بغیر آپ نے جیسے خود کہا کہ نہیں چل سکتی حکومت، نہ وفاق کی اور نہ ہی پنجاب کی. ہیونگ سیڈ دیٹ، وزیر اعظم صاحب ایک طرف تو اوبیسلی بلوچستان کی بات کرتے ہیں کہ جی وہاں کا ٹریک خونی ہے، اس کو میں نے ہائی وے بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو آئل پرائسز کا ریلیف ہے وہ وہاں ڈائیورٹ ہو جائے گا بلوچستان میں. این ایف سی شیئر جو ہے بلوچستان کا وہ بھی میں ڈبل کر رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں. پھر آپ لوگوں کا وہاں پر سندھ کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ نہیں اس طریقے سے سنے جا رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سی سی آئی پہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اس کی امپورٹنس پہ زور دیا، آئینی طور پہ بلانا بنتا ہے، اس پہ بھی حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ جی بلا لیں گے وہ تو بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیوں کال نہیں ہو رہی ابھی تک؟ سعدیہ صاحبہ، آئین کے مطابق سی سی آئی کی میٹنگ ہر 3 مہینے میں بلانا لازمی ہے. آج 3 سال ہو گئے، وزیر اعلیٰ سندھ نے 3 خطوط لکھے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ میٹنگ بلا لے، کیوں نہیں بلانا چاہ رہے ہیں؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ آپ مجھے کم از کم تاریخ میں یاد نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم کابینہ سے خطاب براہ راست کرتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ قوم کے سامنے بولے جو انہوں نے پیٹرول کی مد میں بولا. 9 بجے میں ٹی وی کے سامنے رکھے وزیر اعظم بھاشن دے رہے تھے کہ پیٹرول سستا ہوگا آج، اور 1 بجے بیان آ جاتا ہے کہ پیٹرول سستا نہیں ہوگا کیونکہ بلوچستان بڑا غریب ہے، بڑا پسماندہ ہے، ہم ان کو یہ بیک دے رہے ہیں. بیک ہی ہوا نا. آپ بلوچستان کے معدنیات پہ ہڑپنے کے لیے تو آپ پر تول رہے ہو، خیبر پختونخوا کے معدنیات پہ آپ ہڑپ کرنے کے لیے پر تول رہے ہو، سندھ کے گیس پہلے ہی آپ ہڑپ کر چکے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا پورا جو گیس ہے وہ 89% سندھ سے پروڈیوس ہوتا ہے، اور وہ گیس کہاں جا رہا ہے؟ آپ کے سامنے کے بعد کہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں گیس نہیں ہے. خود میرے اور شہباز شریف صاحب کے حلقہ اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال کے حلقے میں گیس نہیں ہے. وہ کہ گیس کی لائنیں میں نے اپنے دور میں بنائے تھے، تقریباً 9 ارب روپے کی لاگت سے لائنیں بچھا دی، مگر گیس ہے ہی نہیں ہے، تو لوگ اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. تو میں سوال یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ پورا پنجاب میں آپ نے ابھی پچھلے 15 دن پہلے 436 ارب روپے کا موٹر وے کا اعلان کیا تھا. ساہیوال سے باولپور سیالکوٹ موٹر وے اعلان ہو چکا ہے. ملتان کو 2 موٹر وے پہلے سے بنے ہوئے ہیں. فیصل آباد موٹر وے بنا ہوا ہے، لاہور اسلام آباد بنا ہوا ہے، کھاریا کا آپ بنا رہے ہو. پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے. وہاں کے لیے 1258 ارب روپے جو آپ نے پلاننگ ڈویژن نے پاس کی، وہ سارا کے سارا آپ پنجاب میں، اور پنجاب میں بھی اپنے جو آپ کی کنسٹیٹوئنسی ہے حلقے اس پہ آپ خرچ کرے ہو. پھر 1100 ارب جو ہے نا پی ایس ڈی پی کے لیے مزید پڑے ہوئے وہ آپ خرچ کیے. آپ عوام کے خون چوس کے اور وہ پیسے احسان کر رہے ہو بلوچستان کے اوپر. آپ کو پیٹرول کی مد میں 7.5 ارب روپے کی آپ نے بچت کی ہے. بلوچستان کو روڈ کے لیے آپ دے رہے خونی روڈ ہے 300 ارب، تو باقی پیسے کدھر گئے؟ نمبر 1 بات. اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایگزیکٹ یاد ہے کیونکہ میں اوریجنلی تعلق بلوچستان سے ہے، اس روڈ پہ میں تقریباً گزرتا رہتا ہوں. یہ روڈ آج سے 2.5 سال پہلے شہباز شریف صاحب خود افتتاح کر چکا ہے، اور یہ دورانیہ بتایا تھا کہ 2 سال کے اندر مکمل ہوگا. آج 2.5 سال بعد آپ اسی روڈ کا دوبارہ افتتاح یہ وہی روڈ ہے جس کا دوبارہ افتتاح ہو رہا ہے؟ نہیں سعدیہ، یہ روڈ کا افتتاح شہباز شریف صاحب خود کر چکا ہے، اور یہ 2 سال میں مکمل ہونا ہو. اس کا فنڈ کدھر گیا؟ آج اب نئے سرے سے اعلان کرے وہ روڈ تو 50% سے لے کے 70% تو وہ بن چکا ہے. تو آپ کیوں عوام کو دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ کیوں بول رہے ہو عوام کے سامنے، اور پھر آپ بھیک پہ صوبے کو کیوں دے رہے ہو؟ تو اس پہ ہم نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کیوں نہیں کچھ سنا؟ مندوخیل صاحب، بلوچستان میں حکومت آپ کی ہے، بلوچستان کے پھر وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس حوالے سے ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں سنا؟ دیکھیں سعدیہ، اگر وزیر اعلیٰ نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے
تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم خاموش رہیں. میں تو آپ کو فیکٹ سامنے کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں. اگر وزیر اعلیٰ بیچارہ اس چیز پہ خوش ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں, بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹیاں ہی صحیح ہے, تو پھر میں تو خاموش نہیں رہوں گا, میری پارٹی تو خاموش نہیں رہیں گی. لیکن میں پھر سوال دہرا رہا ہوں کہ پورے پنجاب میں موٹر وے پہ موٹر وے بن رہے اور وہ پی ایچ ڈی پی سے فنڈ, چائنا فنڈ سے آپ خرچ کرے ہو. جیسے آپ یہاں 2 صوبوں میں ایک موٹر وے نہیں ہے, وہ بھیک کے پیسوں سے عوام کے خون. مجھے بالکل ٹھیک ہے مندوخیل صاحب, مجھے لیکن حیرت یہ ہوئی کہ آپ نے جیسے خود کہا آپ کا تعلق بلوچستان سے, اوبویسلی آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ ریز کر رہے ہیں, یہ کنسرنز اپنے بتا رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو کہ آپ ہی کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے آج تک اس پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سندھ والا کینالز کا ایشو ہے, اس میں ظاہر ہے ایم کیو ایم بھی کلیم کرتی ہے, حیدرآباد, کراچی, سندھ, سارا اس جماعت کے ساتھ کوئی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جو آپ اپنا پروٹیسٹ یہاں پر دوبارہ سکھر میں کرنے کی بات کر رہے ہیں, کل ہوا ہے اور اتنے عرصے سے کر رہا ہے, ایم کیو ایم کا کوئی موقف ہے؟ ان کے پاس وزارتیں بھی ہیں, وہ بھی اتحادیہ حکومت کی اسی طریقے سے, فرق صرف اتنا ہے آپ نے وزارتیں نہیں لیں, انہوں نے وزارتیں لے لیں. لیکن کیا وہ اس ایشو پہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ کیا انہوں نے ایسا اپنا کوئی ارادہ آپ لوگوں کو بتایا ہے؟ دیکھیے پہلے جو سیگمنٹ میں آپ کا سوال تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان خاموش کیوں ہے, میرے خیال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ سوچ رہے بھاگتے چور کی لنگوٹیاں ہی صحیح, کیونکہ پیسہ تو کچھ دے نہیں رہے, سارا کے سارا پنجاب پہ خرچ کر رہے. 95% سی پیک جو چائنا نے بنائے تک گوادر کروڑ تو آپ نے بنا لی ہے, نہیں بنایا, مگر پنجاب میں موٹر وے پہ موٹر وے بنا رہے ہو, تو یہ وقت آپ کو سوال ضرور کھڑی کرے گا. باقی جو آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے ایم کیو ایم, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی یہاں پہ سندھ اسمبلی سے باقاعدہ مشترکہ قرارداد پاس ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد جب وفاق میں ہم چلے گئے, وہاں پہ دوبارہ 7 اپریل کو ہماری قرارداد جمع ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, اور وہاں پہ ایم کیو ایم نے بھی منہ موڑ لیے, پی ٹی آئی بھی بھاگ گئی ہے, اور نون لیگ کی منافقت تو آپ کے سامنے کی آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ظاہری باتیں جو جس طرح مخبروں کا ٹولہ ایم کیو ایم کی صورت میں احجا کیے اگلوں نے, تو وہ تو وہی کریں گے جو چابی وہ گھمائیں گے. جب وہ چابی گھمائیں گے تو یقیناً وہ ان کی جو ہے وہ بانسری پہ ناچیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں 40 سال سے جو ایم کیو ایم کی حکومت رہی ہے مختلف ادوار میں, چاہے ڈکٹیٹرز ہو چاہے جمہوریوں ہوں, آپ نے کراچی کی لاشیں یاد نہیں ہے, آپ کی کراچی کی چائنا کٹنگ یاد نہیں ہے, آپ کی یہاں جو لسانی فسادات یاد نہیں ہے. تو یہ سارا کے سارا تو ایم کیو ایم کے کر دے ہوئے. تو ایم کیو ایم کی بات کام کیا کرے؟ اگر کراچی میں اگر ووٹ بینک ہے تو الطاف حسین کے, ان مخبروں کا تو کوئی ووٹ ہی نہیں ہے جو باتیں کر رہی ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا اس پہ ایم کیو ایم بھی بھاگ گئی اور پی ٹی آئی بھی بھاگ گئی, اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹ گئی اس ایشو کے اوپر. قادر خان مندوخیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. آج غزہ کے لیے دل اداس ہے. آپ کی پریشانی میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلسطین میں نسل کشی کا عمل جاری رہے گا. خوراک, پانی اور ادویات کی رسائی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے. یہ سوچ کر دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس کوئی راہ فرار نہیں, نہ مشرق کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ ہی مغرب کی طرف. چاروں اطراف سے صہیونی افواج گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں, ہر طرف موت ہی موت کا سما ہے. آج غزہ میں سب جانتے ہیں یا تو ہم اسرائیلی بمباری سے مر جائیں گے یا پھر ہم بھوک, پیاس اور ادویات کی کمی سے مر سکتے ہیں. یہ سوچ کر دل اس وقت مزید کمزور پڑ جاتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آج غزہ اور فلسطین کے لیے بات کرنے والا کوئی بھی نہیں اور کوئی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. گزشتہ 3 ہفتے کی صورتحال کو دیکھیں تو صہیونی ریاست کے مقاصد بہت واضح ہیں. جو بات پہلے نہیں کہی جاتی تھی اب وہ کھل کر کی جا رہی ہے. 30 مارچ کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ سے بات کرتے ہوئے صہیونی اینڈ گیم بیان کرتے ہوئے پیغام دیا تھا کہ حماس اپنے ہتھیار ڈال دے, ہم اس کے لیڈران کو جانے کی اجازت دیں گے, ہم غزہ کی مکمل سیکیورٹی دیکھیں گے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کے تحت تمام فلسطینیوں کے رضاکارانہ طور پر انخلاء کی اجازت دیں گے. یہ ہمارا منصوبہ ہے, ہم اسے چھپا نہیں رہے ہیں اور کسی بھی وقت اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. 18 مارچ کو 42 دن کی جنگ بندی ختم کرنے سے لے کر اب تک اسرائیلی بمباری سے 1600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں,
جن میں سے 1/3 بچے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سالہ نسل کشی کی کارروائی کے دوران شہادتوں کی تعداد 50,000 سے بڑھ چکی ہے۔ مزید ہزاروں لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اب بالواسطہ وجوہات جیسے کہ ادویات کی کمی کی وجہ سے بھی شہادتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی عوام کی نسل کشی کے آغاز کے بعد پہلی مرتبہ تمام امدادی ٹرکوں کو داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے، جس کے بعد صورتحال مزید مشکل ہو چکی ہے۔ غزہ کا 60% علاقہ مکمل طور پر اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے اور غزہ کی 22 لاکھ آبادی اس وقت ایک مختصر سے حصے میں لاک ہو چکی ہے، جہاں اسرائیلی فضائیہ بآسانی ان کو نشانہ بنا رہی ہے اور ہر طرف صرف اور صرف موت کا منظر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ نسل کشی، بھوک اور ادویات کی کمی کو ہتھیار بناتے ہوئے ظلم و جبر کو اس حد تک بڑھائیں کہ فلسطینیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور سب کے سب رضاکارانہ طور پر ٹرمپ پلان کے تحت انخلا کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹرمپ پلان کے تحت امریکہ کی کوشش ہے کہ مصر اور اردن کو فلسطینی آبادی کو اپنے ملکوں میں بسانے کے لیے تیار کیا جائے، لیکن زمانے کی ستم ظریفی دیکھیں، نہ اردن اور نہ ہی مصر فلسطینیوں کو اپنے ہاں آباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیگر عرب ممالک کی بات کریں تو سب کے سب مصر پلان کے تحت فلسطینیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل اور ٹرمپ مصر پلان سے متفق نہیں ہیں۔ فلسطینیوں کو صہیونیت کے سامنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ فلسطین کا اللہ کے سوا کوئی آسرا اور سہارا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فلسطینی کی زبان پر صرف یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بے شک اللہ ہی کافی ہے، لیکن ہم سے ہمارے اعمال کا حساب بھی لیا جائے گا۔ فلسطین آزمائش میں نہیں ہے، ہم آزمائش کے دور میں جی رہے ہیں۔ فلسطینی اپنے حق کے لیے آج بھی اپنی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ ہزاروں جانیں بھی ان کا عزم توڑنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ آج بھی جذبہ شہادت پہلے دن کی طرح بلند ہے۔ فلسطین میں شہادت پانے والوں کا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ در حقیقت ہماری آزمائش کے وقت کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے بدلاؤ لائیں۔ یا اللہ فلسطین پر رحم فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔ آمین۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.